मौलवी बच्चों को कुरान पढ़ाने आता तो अम्मी अम्मी कहकर मेरे घुटनों से लगकर बैठ जाता। मैं भी उसे शरीफ आदमी समझकर कुछ ना कहती। लेकिन एक रोज तेज बारिश होने लगी। मैंने गेस्ट हाउस खोलकर सोने की जगह दे दी, मगर उस रात मौलवी ने मेरे होश उड़ा दिए। जिसे शरीफ आदमी समझी वो पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक हाफिज़ कुरान 22 साल नौजवान मेरी बेटी को कुरान पाक पढ़ाने आता था। मैं उस वक्त किचन में काम में मसरूफ थी। वो लाउंज में बैठा मेरी बेटी को पढ़ा रहा था, लेकिन मेरी बेटी बहुत अटक अटक कर पढ़ रही थी। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, इसीलिए उस मौलवी के लिए भी एक कप चाय का बना दिया और किचन से बाहर ले आई। वो सामने ही सोफे पर बैठा मेरी बेटी को सबक दे रहा था। मेरी बेटी न जाने क्यों बेहद नर्वस हो रही थी। मुझे लगा जैसे वो घबराई सी हो, कुछ नर्वस सी। चाय का कप उस मौलवी के सामने रखा। एक नज़र उसने मुझ पर डाली, कहने लगा शुक्रिया। अब मैं भी सोफे पर सामने बैठ गई। मैं उन औरतों में से ना थी कि बेटियों को ट्यूशन या मौलवी पढ़ाने आए तो खुद को कमरे में बंद कर लें। जो आजकल का माहौल था मैं उसे अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए अपने बच्चों के मामले में बड़ी तेज नज़र रखती थी। मैं साथ साथ चाय की चुस्कियाँ ले रही थी और साथ साथ बेटी को भी देख रही थी। वो मेरी बेटी के हरूफ तहज्जी ठीक करवा रहा था। मैं भी वहीं बैठी उस मौलवी के पढ़ाने के तरीक़ाकार को देख रही थी कि जब अचानक से बाहर की बेल बजी। मुझे उठकर वहां से बाहर जाना पड़ा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी छोटी बहन थी। उसके हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े थे। आते ही मेरे गले लग गई। शॉपिंग बैग मेरे हाथ में पकड़ाए और मेरे हाथ में पकड़ा चाय का कप खुद पकड़ लिया। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अंदर जाने लगी। मैं उसे रोकती ही रह गई। बताना चाहती थी कि अंदर माहिरा अपने कारी साहब से पढ़ रही है, लेकिन वो मेरी सुनती ही कब थी। आंधी तूफान की तरह आती थी। अब भी कहीं से शॉपिंग करके ही आ रही थी। मैं सदफ सदफ कह के पुकारती रह गई, लेकिन वो तब तक अंदर जा चुकी थी। जब तक मैं अंदर पहुंची सदफ उस वक्त तक सोफे पर दराज हो चुकी थी। वो ऐसी ही थी, लापरवाह किस्म की। उसे इस बात का भी लिहाज न था कि सामने मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं। कहने लगी, आप ही पता है ब्रांड पर सेल लगी है, ऐसे जबरदस्त कपड़े लाई हूं कि क्या बताऊं आपको। मैंने कहा फिलहाल तो यहां से उठो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मायरा पढ़ रही है। उसने एक नज़र मायरा पर डाली और दूसरी मौलवी पर और तीसरी नज़र मुझ पर। कहने लगी, तो मैं कहाँ से मायरा को पढ़ने से रोक रही हूँ? यहाँ से उठो और चलो कमरे में, मैं तुम्हारी सारी शॉपिंग देखती हूँ। सदफ उठकर मेरे कमरे में चली गई और मैं भी अपने कमरे में आ गई। सदफ बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी। एक बार जब उसका टेप रिकॉर्डर शुरू होता तो बंद ही नहीं होता था। वो साथ साथ कपड़े दिखा रही थी, साथ साथ ये भी बड़े फख्र से बता रही थी कि उसने किस तरह से लड़ लड़ के दुकानदार से सारे कपड़े सस्ते करवा लिए। फिर मेरा ध्यान सदफ की तरफ कम और बाहर बैठी माहिरा की तरफ जाता था। अभी चंद दिन पहले ही मेरे शौहर ने एक मौलवी साहब को बच्ची को कुरान पढ़ाने के लिए रखा था, इसीलिए मैं चाहती थी कि इस वक्त तक मैं बाहर बैठी रहूं और अपनी बेटी का ध्यान रख सकूं। लेकिन सदफ की अफरा तफरी तो जैसे मुझे बौखला कर रख चुकी थी। अभी मैं कपड़े ही ठीक से समेट नहीं पाई थी तो कहने लगी, आप इसमें से जो चाहें रख लें। तुम भी क्या याद करोगी, किस रईस से पाला पड़ा है। ऐसी ऑफर वो कभी कभी ही कराती थी, इसीलिए मैंने भी एक दो सूट रख लिए। ये कहने लगी कि आज मेरे लिए बिरयानी बनाना, खाना यहीं से खाकर जाऊंगी। आपको तो पता है हमारी जो अकलौती भाभी है वो किस मिजाज की है। उसे पता है कि मुझे बिरयानी पसंद है, इसीलिए जानबूझकर नहीं बनाती। कहती है मेरे से बहुत तेज मिर्चें हो जाती हैं, मेरे बच्चे शौक से नहीं खाते, तुम्हारे भाई को भी कुछ खास पसंद नहीं है। 101 बहाने हैं उसके पास काम ना करने के। कमबख्त मारी, जब से भाई की जिंदगी में आई है हमारी तो जिंदगी ही जहन्नुम बना कर रखती है। मेरे वालिदैन हयात ना थे, एक भाई भाभी ही थे और हम 2 बहनें। मेरी शादी को 7-8 साल हो चुके थे, लेकिन सदफ गैर शादीशुदा थी। खूबसूरत थी, इसीलिए नकचड़ी भी बहुत ज्यादा थी। जो भी रिश्ता आता 100 नुक्स निकाल कर इनकार कर देती। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई थी कि लड़कियों की शादी की भी एक उम्र होती है और अब तुम 24 साल की हो गई हो, इसीलिए नखरे कम दिखाया करो। लेकिन वो मेरी बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती। कहने लगी, अच्छा जल्दी से खाना बनाए मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है, चाय से मेरा गुजारा नहीं होगा। ये कहकर वो अपने कपड़े दोबारा शॉपिंग बैग में डालकर समेटने लगी। मैं किचन में आ गई, चिकन निकाला और बिरयानी बनाने के लिए तैयारी करने लगी। मेरा घर और मेरा मायका ज्यादा दूर ना था, बस 2-3 गलियों का ही फर्क था।
اسی لیے روزانہ ہی صدف گھر پر آ جاتی تھی، کیونکہ میری بھابھی کا مزاج اس سے بالکل نہیں ملتا تھا۔ دونوں جب تک گھر میں رہتی کسی نہ کسی بات پر نوک جھوک کرتی رہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مولوی مائرہ کو پڑھا کر چلا گیا، لیکن چند دن بعد جو کچھ اس مولوی نے میرے ساتھ کیا، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایک بار وہ میری بیٹی کو پڑھانے آیا، جیسے ہی میں اس کے سامنے چائے رکھی اور خود سامنے صوفے پر بیٹھی تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کیا میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تو اس وقت لگا جب وہ میرے پاس صوفے میں بیٹھنے کے بجائے زمین پر میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر تو میں پوری طرح سے کانپی تھی۔ اس کے بعد جب اس نے رونا شروع کیا تو میں تو حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی کہ اسے کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں، کیا ہوا؟ وہ اپنے آنسو پوچھ کر کہنے لگا کہ میں آپ کو امی کہہ دیا کروں۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کیا وہ اندھا تھا؟ اسے مجھ میں امی نظر آ رہی تھی؟ میری تو بس ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی بس 6 سال کی۔ میری عمر بہت زیادہ بھی نہ تھی کہ مجھے امی کہتا۔ اچھا خاصا 23 سال کا نوجوان تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے امی کیوں کہو گے؟ آپ مجھے آپ ہی بھی کہہ سکتے ہو، آپ ہی کہہ لو۔ لیکن کہنے لگا نہیں، میں آپ کو امی کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے انکار مت کیجیے گا، مجھے اجازت دے دیں میں آپ کو امی کہا کروں۔ مجھے اس کی بات بالکل غیر مناسب لگی تھی۔ میں نے کہا اگر کسی نے سن لیا تو کیا سوچے گا؟ کیا میں اتنی بڑی عمر کی ہوں کہ 22-23 سالہ لڑکا مجھے امی کہہ رہا ہے؟ اور اس بات سے اس کا کیا مطلب؟ کیوں مجھے امی کہے گا؟ میرے دماغ میں سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن میں تو حیران رہ گئی جب اس نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ کہنے لگا خدا کے لیے انکار مت کرے۔ میں نے کہا پہلے وجہ بتاؤ۔ تو پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہنے لگا میری والدہ کے انتقال کو کئی ماہ گزر گئے اور میری والدہ کے علاوہ میرا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ والد ہمارے بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ گھر جاتا ہوں تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ مجھے اپنی ماں سے بے تحاشا محبت تھی اور آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ میری ماں کی شکل آپ کی شکل کے ساتھ بہت ملتی تھی۔ جیسے آپ میرے لیے چائے کا خیال رکھتی ہیں، وہ بھی میرے ہر کام کا، ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی ماں کی یاد آنے لگتی ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے امی کہنے کی اجازت دے دیں۔ اس کی بات سن کر میرے پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے امی کہہ لیا کرو۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مولوی اپنے اندر کون سے ارادے لیے بیٹھا تھا۔ امی امی کہہ کر وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اجازت پا کر تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سمایا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے ہاتھ پر بوسہ دینے لگا۔ میں نے تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی، فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کہنے لگی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بھلے ہی میں نے تمہیں امی کہنے کی اجازت دے دی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنی حدود پھلانگنے لگو۔ یہ سن کر وہ فوراً شرمندہ سا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بس میں کیا کروں، مجھے آپ میں اپنی امی کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں تو اپنے جذبات پر کنٹرول ہی نہ کر سکا اور جیسے ہی اپنی امی کے ہاتھ پر بوسہ دیتا تھا ویسے ہی آپ کے ہاتھ پر بھی دے دیا۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو الٹا شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میرا تو دماغ گھوم چکا تھا، جبکہ میری بیٹی صدف سامنے ٹک ٹکی باندھے میری ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا؟ میں اگلے ہی پل وہاں سے اٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اب آپ مائرہ کو پڑھائیں، کچھ دیر بعد آپ کے جانے کا وقت ہو جائے گا، پھر میں نے مائرہ کو اسکول کا کام بھی کروانا ہے۔ یہ سن کر وہ مولوی کہنے لگا جی امی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی مائرہ کو پڑھا دیتا ہوں۔ اس کے منہ سے لفظ امی سن کر تو مجھے الجھن سی ہو رہی تھی، مگر خیر کیا کر سکتی تھی۔ میں کچن میں صاف صفائی کرنے لگی۔ وہیں میری دوسری نظر میری بیٹی پر بھی تھی جو مجھے سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لڑکا اٹھا اور کہنے لگا میں اب گھر جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ جلد ہی آ جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ اور سکون تھا جسے میں اس وقت تو نہ سمجھ سکی، مگر وہ دن بھی زیادہ دور نہیں تھا جب مجھے حقیقت کا علم ہو گیا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا جبکہ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ رات کو شوہر گھر آیا تو مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے، اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ میں کچھ بتاتی ہوں اس سے پہلے ہی مائرہ حاصل کر لوٹ پوٹ ہونے لگی اور اپنے ابو کو سب کچھ بتانے لگی۔ یہ سن کر تو میرا شوہر عمران حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ یہ سب کچھ مائرہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکا اس حد تک پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے مائرہ کو گھوری ڈال کر دیکھا،
بہرحال اگلے روز ماہرہ کی طبیعت خراب تھی تو اس نے اسکول سے بھی چھٹی کر لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ صدف بھی گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ یوں ہی آیا کرتی تھی، بالکل طوفان بن کر، اور اس کے آتے ہی ماہرہ بھی بستر سے یوں اٹھی جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہو۔ دونوں خالہ بانجی مل کر خوب ہلا گلا کرنے لگی۔ تب بھی صدف کہنے لگی کہ آج ہم دونوں باہر گھومنے پھرنے جائیں گے، آئس کریم کھائیں گے اور تھوڑی بہت شاپنگ بھی کریں گے۔ میں نے جو سنا تو صدف سے بولی کہ کچھ دیر بعد مولوی صاحب اسے پڑھانے کے لیے آنے والے ہیں، تم لوگ سنڈے کا پلان رکھ لو۔ مگر ماہرہ بھی بضد تھی، کہنے لگی کہ نہیں، آپ آج مولوی صاحب کو منع کر دیں، میں نے آج قرآن پاک نہیں پڑھنا۔ میں نے بیٹی کو گھورا، ایسے نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور مولوی صاحب، جن کا نام رستم تھا، گھر میں داخل ہوئے۔ مجھے صحن میں کھڑا دیکھ کر فوراً میری جانب آئے اور میرے قدموں کو ہاتھ لگا کر بولے، امی جی کیسی ہیں آپ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ مجھے تھوڑی پریشان لگ رہی ہیں۔ اس کے گھر میں آتے ہی اس طرح کی باتیں سن کر تو میں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہیں صدف کا فلک شگاف قہقہا گونجا تھا۔ کہنے لگی، مولوی صاحب کا دماغ ٹھیک تو ہے؟ وہ جوان جہان آپی کو امی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے فلک شگاف قہقہے سن کر تو جیسے میں شرمندہ ہو چکی تھی۔ مجھے تو اب اس لڑکے کا ذہنی توازن خراب لگنے لگا تھا، جبکہ میری بہن ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ تبھی ماہرہ نے ایک مرتبہ پھر اپنا پٹارا کھولا اور پٹر پٹر بول کر سب کچھ اپنی خالہ کو بتانے لگی۔ یہ سن کر تو صدف کہنے لگی، لگتا ہے مولوی صاحب پاگل ہو چکے ہیں، اب ماہرہ کے لیے کسی اور مولوی صاحب کا بندوبست کر لیں، ہم دونوں تو جا رہی ہیں باہر گھومنے۔ اس وقت میری بہن نے جینز اور ٹاپ پہن رکھا تھا، جبکہ مولوی صاحب نے جب میری بہن کے منہ سے یہ سنا تو چہرے پر ناگواری سی ابھر آئی۔ کہنے لگے، اول تو عورتوں کو بغیر کسی محرم رشتے کے گھر سے باہر جانا نہیں چاہیے، اگر آپ جا بھی رہی ہیں تو مناسب پردہ کر کے رکھیں تاکہ کوئی غیر آپ پر نظر نہ اٹھا سکے، بالکل اپنی بڑی بہن کی طرح جیسے یہ ہر وقت باپردہ رہتی ہیں۔ آج تک میں نے کبھی ان کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا نہیں دیکھا۔ اس طرح رہا کریں تاکہ نہ ہی کسی غیر کی نظر پڑے، نہ ہی کوئی آپ کو دیکھ سکے۔ یہ سن کر میری بہن نے سر جھٹکا تھا، جبکہ وہیں اس کا چہرہ بھی سرخ ہوا تھا۔ مجبوراً مولوی صاحب کے پاس صدف اور ماہرہ دونوں کو بیٹھ کر آج کا سبق پڑھانا پڑا، کیونکہ ماہرہ بضد تھی کہ صدف خالہ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ کر وہ سب کچھ پڑھیں گی جو میں پڑھ رہی ہوں۔ اسی لیے اس نے الماری سے میرا ہی ایک سادہ سا لان کا ٹراؤزر کرتا پہن کر سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے بیٹھ چکی تھی۔ اس کے بعد دونوں خالہ بانجی گھر سے چلی گئیں اور مولوی صاحب بھی امی کی رٹ لگائے وہاں سے چلے گئے۔ میں تو سوچ چکی تھی کہ جلد ہی اس مولوی صاحب سے پیچھا چھڑواتی ہوں، عجیب ہی بد دماغ تھا۔ برساتی موسم شروع ہو رہا تھا۔ ایک روز جب وہ ماہرہ کو پڑھانے کے لیے آیا تو شدید بارش کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا دوبھر ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب وہیں رک کر کتنی ہی دیر انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ مجھے تو اس کی موجودگی پر چڑ چڑھنے لگی تھی۔ ایک تو میرا شوہر بھی آج دوسرے شہر گیا تھا اور یوں اس جوان جہان لڑکے کا گھر پر رہنا عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکا میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ امی، اگر آج میں آپ کے اسی گھر میں رہ لوں تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ باہر جس قدر موسم خراب ہے میرے لیے جانا ناممکن سی بات ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گیسٹ روم میں رکنے کی اجازت دے دی۔ رات کا کھانا ہم نے مل کر ہی کھایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ماہرہ کو سلایا اور جب اپنے کمرے میں سونے لگی تو کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ بڑا ہی بے چین سا لگ رہا تھا۔ مجھے بلا کر کہنے لگا، امی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری بات سنیں گی؟ اس وقت اسے مجھ سے کیا ضروری بات کرنی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گئی، پھر چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور پوچھا تو جو بات اس نے مجھے بتائی میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل چکی تھی۔ وہ تو میری بہن صدف سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس پر دل ہار چکا ہے، بس اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ تو تبھی وہ اتنے روز سے میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، دل جیتنے میں لگا تھا تاکہ میرا دل جیت کر میری بہن تک پہنچ سکے۔ بہرحال میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے ذکر کیا تو انہیں یہ رشتہ مناسب سا لگا، مگر صدف تو چڑ چکی تھی۔ کہنے لگی، میں کیوں اس مولوی ٹائپ بندے سے شادی کروں؟ 100 نقص نکالتی رہی، مگر پھر میں نے ہی اسے ڈانٹ ٹپٹ کر سمجھایا۔ میرے بھائی بھابھی تو ویسے بھی رضامند تھے۔ جیسے تیسے صدف کی شادی ہو چکی تھی اور پھر چند ہی روز بعد وہ مجھے کافی خوش دکھائی دینے لگی۔ کہنے لگی، آپی آپ سچ کہتی تھی، رستم بہت ہی اچھا ہے۔ چند ہی ماہ میں صدف کا مزاج بھی بدلنے لگا۔ وہ نکچڑی سی نخرے کرنے والی بالکل بدل کر ایک سلیقہ شعار لڑکی بن چکی تھی، اور یہ سب رستم کی محبت اور اخلاق کا نتیجہ تھا۔